In the golden age of mathematics in Europe in the 18th and 19th centuries, I found how maths discovered new ways for analysing bodies in motion and new geometries that helped us to understand the very strange shape of space. It is with Riemann's work that we finally have the mathematical glasses to be able to explore such worlds of the mind. And now my journey into the abstract world of 20th century mathematics has revealed that maths is the true language the universe is written in, the key to understanding the world around us. Mathematicians aren't motivated by money and material gain, or even by practical applications of their work. For us, it's the glory of solving one of the great unsolved problems that have outwitted previous generations of mathematicians. Hilbert was right. It's the unsolved problems of mathematics which make it a living subject, which obsess each new generation of mathematicians. Despite all the things we've discovered over the last 7 millennia, there are still many things we don't understand. And it's Hilbert's call of we must know, we will know, which drives mathematics. You can learn more about the story of maths with the Open University at open2.net. Stay with us, there's more to tease your grey matter coming up next tonight here on BBC4 with Only Connect. उम्मीद है आप लोगों ने एंजॉय किया. पहले तो थैंक यू फॉर कमिंग. ये एक ऐसी स्टोरी है, अगर आप मैथमेटिशियन हैं तो फिर आपके दिल के काफ़ी करीब है. तो हर वो स्टोरी जो आपको अच्छी लगती है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करने का अच्छा लगता है, या बाकी लोगों के साथ. तो थैंक यू फॉर कमिंग. आप लोग यहाँ पे आए और आई होप यू ऑल्सो एन्जॉयड. So if you have any question, we can discuss. I would like to know some observation, remarks, some questions. Oh, you have the mic. Okay. Yeah. I don't have any questions. Okay. Just comments. It's wonderful, fascinating, and inspirational. I think all young kids, they must watch it. This is never-ending story of mathematics. Okay. So which part you like the most? I mean, the complete story, or? The idea that I liked the most was not the solution to the problems itself, rather discovering the new methods. So it's actually the journey of discovering new methods to find the underlying structures and numbers and shapes and patterns that matters. So it's, I would say that it's like discovery of new methods, because all the mathematicians that are that they talked about in this documentary, they all had discovered new methods of solving these problems. You're right. So the problems that we couldn't solve so far, it's just that we need to discover more methods. And what about Kurt-Gödel, and how इसका क्या impact हुआ, particularly linguistic और बाकी philosophy के ऊपर? Yeah, the Vienna Circle और जो Kurt-Gödel, मेरा भी एक यहाँ पे एक सेशन था मीनिंग ऑफ मीनिंग पे, तो उसमें मैंने ये प्रोफेसर वाइट हेड और इस पे गर्डल और जो बर्टन रसल का था, तो उसका ऑन कॉनोटेशन, तो कॉनोटेटिव मीनिंग पे बल्कि डेनोटेटिव मीनिंग पे था. तो इसमें दिलचस्प बात ये है कि ये एक लिंग्विस्टिक पैराडॉक्स है, प्रॉब्लम है, जिसको उसने मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करके सॉल्व किया. This statement cannot be proved. This statement cannot be proved. So this like it's a paradox. और इस तरह के आप कह सकते हैं कि लैंग्वेज में तो बहुत सारे हैं पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट्स, बहुत सारी हैं, लेकिन इट वाज इंटरेस्टिंग टू फाइंड अ मेथड कि इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करके लॉजिकली उसको देखा जाए.
اور جو اس کا انکمپلیٹ تھیورم ہے وہ بہت ہی فیسینیٹنگ ہے. مطلب ایون لنگوسٹکس میں کہ مثلاً یہ ثابت کرنا کہ یہ انکمپلیٹ ہے, یہ مطلب یو کانٹ گیٹ یور ہیڈ اراؤنڈ اٹ, کہ جب تک آپ سب کو ایکچولی سالو نہیں کرتے ہاؤ کین یو پروو کہ یہ پاسبل نہیں ہے. تو اس کو لاجیکلی اس طرح ثابت کرنا میرا خیال ہے اٹ واز اے گریٹ لیپ. باقی ہم لوگ چونکہ میں تو لٹریچر کا بھی اسٹوڈنٹ ہوں, تو ہمارے لیے یہ اس لیے بھی فیسینیٹنگ ہے کیونکہ اٹ اوپنز اپ دی ایونیو. میتھمیٹکس کو ایک کلوزڈ کمپلیٹ سسٹم نہیں. یا دیٹس گریٹ اباؤٹ دیٹ. ہاں, سو کہ یہ ایک اوپن سسٹم اس کی وجہ سے بن جاتا ہے کہ فائنائٹ سیٹ آف ایگزیمز نہیں چاہیے ہمیں کہ جس سے سارے ہی تھیورم پروو ہو سکتے ہیں, اور ایسی ٹرو اسٹیٹمنٹس بھی ہو سکتی ہیں جو انڈیسائڈیبل ہوں گی. اور پھر پال کون کا کام بہت انٹرسٹنگ ہے آگے چل کے, کہ اس نے ایک ڈفرینٹ بڑا انٹرسٹنگ وے انٹروڈیوس کیا, جس کی بیس پہ اس کو بھی پھر. تو مجھے یاد ہے جب میں اس پہ وہ لیکچر پہ بات کر رہا تھا تو بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے بیچ میں میتھمیٹکس کہاں سے آ گئی, تم تو میننگ پہ تم نے بات کرنی ہے. تو اصل میں تو میننگ اٹ کوڈ بی ریپرزینٹیڈ آئدر ان نمبرز اور اٹ کوڈ بی ریپرزینٹیڈ لنگوسٹیکلی لینگویجز میں. اور اب تو یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے بعد سب سے اہم بلکہ لیپ یہی ہے کہ اب ہم جب اس کو میتھمیٹیکلی میننگ کو ریپرزینٹ کرنے کے قابل ہوئے تو اس کے بعد سے یہ چیٹ جی پی ٹی اور جو ٹرانسفارمرز ہیں یہ پاسبل تبھی ہوئے ہیں جب ہم ان کو میتھمیٹیکلی ریپرزینٹ کرنے کے قابل ہوئے. ادروائز تو ایک ایبسٹریکٹ سا آئیڈیا تھا. یو رائٹ, یو کانٹ گیٹ ٹو اٹ. آگے چل کے پھر ایلن ٹیورنگ نے اس کو مزید مشین اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے حوالے سے اس کو مزید بڑا پریکٹیکل کر دیا, تو وہ کام بھی بڑا اچھا تھا. اور پھر اس پہ ہم نے پچھلی جو ڈاکومنٹری تھی ڈینجرس نالج کی, ان میں اس حوالے سے بڑی ڈسکشن ہوئی تھی ہماری, تو وہ بھی میں آئی ووڈ لائک ٹو ریکمینڈ دیٹ آلسو کہ آپ وہ بھی دیکھیں. کیونکہ دیکھیں ہم نے اس اسٹوری میں یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے ایسے نئے آئیڈیاز تھے جن کا بڑا امپیکٹ سائنس کے اوپر تو ہوا, پرسنلی لوگوں کو میتھمیٹیشنس کے اوپر بھی بہت زیادہ ہوا, جیسے گرڈل کے اوپر ہوا, اور اسی طریقے سے اور بھی ہیں انکلوڈنگ الیگزینڈر گراتھن ڈیک. تو جینیس اور میڈنس کے حوالے سے بھی پھر وہ ایک ڈسکشن ہے کہ یہ کیا اس کا کیا ریلیشن. انفیکٹ بہت سارے جو فلاسافیکل کویسچنس تھے نا, زینوز پیراڈاکس سے اگر آپ شروع کریں تو ان کا سلوشن میتھمیٹکس کے تھرو ملا ہے. اگر مثلاً وہ یہ کہتا تھا کہ جی ایک تیر جب آپ نے چھوڑا ہے تو وہ کسی ایک مومنٹ پہ وہ ساکت ہے, وہ موو نہیں کر رہا, یا یہ کہ ہرکلیس جو ہے وہ کبھی بھی اپنے ٹرٹائس کے ساتھ جو پہنچ سکے گا, کیونکہ تو یہ انفینٹی کے پرابلم تھے. تو انفینٹی کے حوالے سے تو جو کینٹر کا کام تھا وہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ تھا. جی, لیکن کیلکولس جب ایجاد ہو گیا تو اس کے بعد سے اب یہ ہے کہ یو کین ورک اٹ آؤٹ میتھمیٹیکلی. اگر وہ اس نے, کئی لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ زینو کو نظر نہیں آتا تھا کہ یہ پہنچ جاتا ہے وہاں پہ, اور وہ اس کو نظر آتا تھا, لیکن ایکچوئل جو ہماری لاجک تھی, جو دنیا کو سمجھنے کا جو ہمارا طریقہ ہے نا بیسک, وہ یہ ہے کہ ہم اس کا ایک ماڈل بناتے ہیں پہلے, اور وہ ماڈل پریسائز ماڈل میتھمیٹکس میں ہی بن سکتا ہے. مطلب ماڈل تو ہم لنگوسٹک ماڈلز بھی بناتے ہیں اور بھی بناتے ہیں, لیکن اس میں امپیورٹیز ہوتی ہیں, امپرفیکشنز ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے وٹکنشٹائن نے بھی اس حوالے سے جی کافی کام کیا. تو بہت ہی انٹریگنگ ہے میرے لیے, تو خیر بہت ہی دلچسپ ہے. اس کے جو باقی پارٹس ہیں وہ بھی انٹرسٹنگ ہیں, کیونکہ یہ 4 پارٹ سیریز ہے, تو جو باقی پارٹس ہیں وہ بھی آئی ووڈ لائک ٹو ریکمینڈ کہ وہ بھی ضرور دیکھیں. بس ایک بات کرنا چاہوں گا کہ لاسٹ ٹائم جو ڈینجرز ہے نا, اس کو زیادہ ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم لوگ پہلے ہی جو ہے وہ ڈر جاتے ہیں میتھمیٹکس کے. وہ ٹھیک ہے, یہ اسائلم اور یہ سارے, بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو جینیس تھے, جی, تو ان
کو بجائے اس کے کہ ہم یہ ٹریس کریں کہ جی یہ اپنے جینیس ہونے کی وجہ سے جو ہے میڈنس وہ کی طرف ہاں میڈنس کی طرف گئے. تو بھائی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو گوف ہیں, بالکل ڈم ہیں, لیکن وہ بھی میڈنس کی طرف گئے کیونکہ ہمارا جو کلچر اور سوسائٹی, وہ جینیس بھی اگر ان کو اسپیس ملتا تو شاید یہ نہ ہوتا. اٹس بیسیکلی کانفلکٹ. اگر آپ کو اور جس سوسائٹی میں جو ہے وہ کانفلکٹ زیادہ ہوتا ہے اور فیسیلیٹیٹنگ نہیں ہوتا, conflict of conviction sometimes we تو وہ اٹس باؤنڈ ٹو ہیپن. تو اس کی وجہ میتھس نہیں ہے, اس کی وجہ وہ آپ کا جینیس ہونا نہیں ہے, اس کی وجہ وہ بیریئرز ہیں جو آپ کے پولیٹیکل سسٹم, آپ کے سوشل کلچرل سسٹمز جو ہیں وہ آپ کو وہ کچھ اچیو نہیں کرنے دیتے. یس, تھینک یو لائک دیٹ. السلام علیکم. میرا کوشچن یہ ہے کہ دیر واز اے لائن ان دیٹ ڈاکومنٹری کہ جی میتھمیٹیشینز آر ناٹ انٹرسٹیڈ ان دا پریکٹیکل سائڈ آف دا ریسرچ اور سارے میں. تو ان لائک کیمسٹری اور فزکس جو کہ ہم لوگ بچپن میں پڑھتے تھے, وچ واز ویری انگیجنگ, ویئر وی کین فیل دا اسٹف, دا پارٹیکلس وی آر اسٹڈنگ اباؤٹ. تو میتھمیٹکس واز اے ویری ڈیٹفل کائنڈ آف سبجیکٹ, بڑا خشک مضمون سمجھا جاتا ہے. جیسے راشد صاحب نے کہا کہ لوگ تو میتھمیٹکس کا نام سن کے ہی ڈر جاتے ہیں کہ یار کیا, بچے تو روتے ہیں کہ یار ہمیں کیا پھنسا دیا ہے ہم نے. تو ناٹ یو تھنک کہ اس کو زیادہ انگیجنگ بنانے کے لیے اپلیکیشن سائڈ آف اس کا میتھمیٹکس. یس یو آر رائٹ کہ ریئل ورلڈ ایگزامپل ہاں ارلی اسٹیجز پہ تو یہ بہت ضروری ہے, لیکن جو سبجیکٹ کو ڈرائیو کرنے والے کوشچنز ہیں نا, وہ شاید بہت سارے میتھمیٹیشین پرٹیکولرلی پیور میتھمیٹیشینز وہ اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہوتے. ایسا نہیں ہے کہ وہ جو کام کر رہے ہیں اس کی اپلیکیشنز نہیں ہوتی. ایک جگہ پہ ذکر بھی ہوا تھا کہ یہ جتنا ایبسٹریکٹ ہوتا چلا جاتا ہے اتنی ہی پھر واپس اس کی اپلیکیشنز بھی بہت زیادہ شروع ہو جاتی ہیں. تو اب آئی تھنک مین جو ڈرائیونگ فیکٹر ہے نا وہ یہی ہے کہ نالج کی جو کریوسٹی ہے, جاننا کسی بھی کوشچن کو. کیونکہ اگر ہم سم ٹائمز پریکٹیکل اپلیکیشنز میں چلے جائیں تو وہ تو بڑے ایک اسمال ڈومین میں آ جاتے ہیں نا پھر اس میں. تو بہت سارے میتھمیٹیشینز ہیں جو اس چیز سے موٹیویٹ نہیں ہوتے. اور اس سٹوری میں تو پرٹیکولرلی یہ جو لاسٹ سٹوری تھی اس میں ہم نے یہی دیکھا تھا کہ یہ چیز اس طریقے سے ڈیولپ ہوئی ہے. پیچھے جو کچھ سٹوریز تھی جیسے ارلی سٹیجز پہ گریکس کے حوالے سے بھی, اور پھر آئی تھنک جینیس آف دا ایسٹ کے حوالے سے بھی, جو اس میں اس ریجن کے جو میتھمیٹیشینز تھے ان کو ڈسکس کیا گیا ہے. ان میں وہاں کچھ آپ کو پریکٹیکل اپلیکیشنز ملتی ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ ایپیسوڈ اس حوالے سے انٹرسٹنگ ہو سکتی ہے. الخوارزمی کا کام اس حوالے سے کافی ویل نون ہے. اچھا, میں اس پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ ہر انوینشن کے پیچھے تھیوری ہے اور ہر تھیوری کے پیچھے میتھڈ ہے. تو میں میتھڈز ہی کی بات کر رہا تھا. تو بیسیکلی وداؤٹ دیٹ میتھڈ وہ تھیوری نہیں ہوگی, اور تھیوری کے بغیر آپ کی کوئی انوینشن پریکٹیکل یوٹیلیٹی کے لیے نہیں بن سکے گی. یہ جو اپروچ ہے اسے پھر ہم یوٹیلیٹیرین اپروچ کہتے ہیں نا. سم ٹائمز میتھمیٹیشین ڈونٹ لائک دس. تو یہ ایک طرف تو انسینٹیو ہے, لیکن دوسری طرف یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو بھی ہے. کیونکہ پریکٹیکل جب آپ ایک ویلتھی سوسائٹی میں جاتے ہیں, آپ کنوینئنٹ لائف گزارتے ہیں, تو آپ کے جو چیلنجز ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں, اور جس کی وجہ سے آپ کی کویسٹ کم ہو جاتی ہے. میتھڈ سے بھی پیچھے کویسٹ ہے جس سے آغاز ہوتا ہے ساری چیزوں. تو آپ ان میں سے اکثر لوگوں کو دیکھیں گے کہ انہوں نے بہت ٹف لائف گزاری, جیلوں میں رہے, یعنی ان کو ریئل لائف چیلنجز جن کو زیادہ تھے وہ اس سولوشن کی طرف لوگ زیادہ جاتے ہیں. اور میتھمیٹکس کی تو بیوٹی یہ ہے کہ اس کو جتنا آپ ایبسٹریکشن کی طرف لے کے جائیں گے وہ اتنا پاورفل ہوگی. آپ جتنا اس سے ڈسٹینس کریں گے اور اس کو وہ پھر لمیٹڈ ہو جاتا ہے. پرٹیکولر پرابلم, پریکٹیکل پرابلم پہ آپ فوکسڈ ہو جاتے ہیں. اور یہ ایک بڑا پرابلم میتھمیٹکس کی ایجوکیشن میں بھی ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس کو کنونس نہیں کر پاتے, اور ہر دفعہ وہ یہ کہتے ہیں کہ کب اس کی اپلیکیشن سامنے آئے گی. بٹ ایکچولی اپلیکیشنز ور ناٹ دا مین موٹیویشن بیہائنڈ آل دس. تو اس طرح کی ڈاکومنٹری, اس طرح کی اسٹوریز شیئر کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہاؤ دیز پیپل تھنک, اور ان کے اس کام کی وجہ سے پھر آگے آف شوٹ ایز اے بائی پروڈکٹ کتنا امپیکٹ ہوا باقی ایریاز میں, اور
बाकी साइंसेस में भी। अब देखें ना, हिल्बर्ट के 23 प्रॉब्लम्स हैं, अभी भी आप उनको जाके स्टडी करें, मोस्टली प्योर मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। अब जैसे पॉइंकर एक कंजेक्चर है, वो इट्स हैज समथिंग टू डू विद द शेप ऑफ डिफरेंट स्पेसिस, और वो एब्स्ट्रैक्ट स्पेसिस हैं। अब उसका एक कॉन्सिक्वेंस ये हो सकता है कि व्हाट कुड बी द पॉसिबल शेप ऑफ आवर यूनिवर्स, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर केस होगा फिर उसका। अच्छा, बहुत एक तो ये था कि ये प्योरली मैथमेटिशियन का था, चूँकि बहुत सी चीज़ें हमें बीइंग ए सिंपल इंजीनियर हमें बहुत सी चीज़ों का नहीं पता, चूँकि हम अप्लाइड साइंस अप्लाइड मैथमेटिक्स को पढ़ते हैं और अप्लाइड मैथमेटिक्स को इंजॉय भी करते हैं, क्योंकि जिस तरह इसमें ज्योमेट्री है, स्ट्रक्चर्स हैं, एनालिसिस हैं, जो उसमें मैथमेटिक्स की अपनी लैंग्वेज है। दूसरी बात में जो ये इसमें ये बड़ा मुझे इंटरेस्टिंग लगा इस हवाले से। दूसरी बात ये जो पैराडॉक्सेस मैथमेटिक्स में भी जिस तरह बहुत सारे पैराडॉक्सेस हैं, तो मैथमेटिक्स में भी प्रिवेल कर रहे हैं, और मेरे ख्याल में ये चलते भी रहेंगे उस हवाले से। जो मेरा एक था कि क्या ये, लेकिन ये एक मिसाल के तौर पे जिस तरह लैंग्वेज का है, जिस तरह हमारा गोल के जहन में फ़ौरन हमारे यहाँ गोल, या फिर आप क्या लें कि सर्कल जहन में आते ही सर्कुलर, लेकिन इसकी एक इक्वेशन भी है। वो इक्वेशन हम तकरीबन सदियों से पढ़ रहे हैं, वो इक्वेशन हमारी लैंग्वेज में नहीं आ रही। जिस तरह y = mx+c है, स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन को हम अभी तक अपने लैंग्वेज में, जो कॉमन लैंग्वेज में अभी तक अडॉप्ट नहीं कर पाए। अभी हमें स्ट्रेट लाइन बोलना पड़ता है, सीधा रास्ता बोलना पड़ता है। y = mx+c कभी भी हमें अभी लैंग्वेज में अभी हमारी आई नहीं है। तो इस वजह से भी ये मैथमेटिक्स की जो लैंग्वेज है बजात खुद, चूँकि लैंग्वेज है, अगर आप इसको आप कुछ भी कह लें, ये बजात खुद मुख्तलिफ फिनोमिना का, मुख्तलिफ इवेंट्स का, मुख्तलिफ स्टेटिक या डायनेमिक जो भी कंडीशंस हैं नेचर के, उसको हमने उसका फोटोग्राफ लेते हैं, या फिर उसका हम मूविंग जो एनालिसिस करते हैं उसका सारा कुछ करते हैं। मेथड पे तो बात हो गई है उस पर। तो ये लैंग्वेज हमें, और ये हमेशा स्पेस, मुझे लगता है कि जितनी मैथमेटिक्स यानी डेवलप हो रही है, ग्रो कर रही है, उतनी ही हमारा जो कॉमन के साथ ना, कॉमन लैंग्वेज के साथ उसका स्पेस, मुझे लगता है, मुझे आई एम नॉट श्योर, आप मैथमेटिशियन आप ज़्यादा समझते हैं, वो बढ़ते जा रहा है। और उसको शायद अब इसमें मैथमेटिशियन का है कमाल है या कसूर है या नहीं। यहाँ पे सवाल तो लैंग्वेज के हवाले से, मैथमेटिक्स के हवाले से गैलीलियो का भी अक्सर उसका रेफरेंस होता है कि मैथमेटिक्स, उसने मशहूर ये कहा था कि मैथमेटिक्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है। ये एक बहस, एक सेपरेट बहस है मैथमेटिक्स के अंदर, ये चलती है, पीछे जाते जाते प्लेटो तक पहुंच जाती है, ठीक है। फिर क्या मैथमेटिक्स इन्वेंट करते हैं हम या डिस्कवर करते हैं, ठीक है ना। आई मीन फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज, अगर मैं आपसे इस हवाले से पूछूं कि आपका क्या हाल है, हम मैथमेटिक्स इन्वेंट करते हैं या डिस्कवर करते हैं। अभी जो आपने कुछ बातें की, ऐसे लग रहा है कि आप समझते हैं कि मैथमेटिक्स हम इन्वेंट करते हैं। डू यू थिंक लाइक दैट? नहीं, डिस्कवर करते हैं। डिस्कवर करते हैं, दैट्स ग्रेट, ओके। सो अगर आप इस if you think like that, यानी if you believe in this hypothesis, let's suppose, तो then you are Platonist, ठीक है। तो जो ये इस पे ज़्यादा करते हैं, क्योंकि वही प्लेटोनिक फॉर्म्स वाली बात है कि ये आइडियाज़ जो हैं, जो हमारे दिमाग में आ रहे हैं, ये ऑलरेडी कहीं एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। जो सर्कल हमने इधर ड्रॉ किया हुआ है, ये परफेक्ट सर्कल नहीं है, ठीक है। ये उसकी अप्रॉक्सीमेशन है, और ये है भी नहीं परफेक्ट सर्कल किसी भी हवाले से। तो लाइन का भी यही कॉन्सेप्ट है, पॉइंट्स का भी यही कॉन्सेप्ट है। तो ये जो डिस्कशन है, इस पे तो मेरे ख्याल में एक और सेशन पर्टिकुलरली इनके साथ हो सकता है कि डज मैथ रिवील रियलिटी। सो ये एक फ्यूचर नेक्स्ट इस पे सेशन हो सकता है, और बल्कि इस हवाले से एक वर्ल्ड साइंस फेस्टिवल के ऊपर एक अच्छी डिस्कशन भी है, वीडियो भी है, वो भी हम शेयर कर सकते हैं। अच्छा, मैं वैसे समझता हूँ कि ये इन्वेंट है, क्योंकि इन्वेंशन में तो ये है कि यू कैन एक्चुअली क्रिएट द न्यू वर्ल्ड, ओके, इट्स नॉट जस्ट डिस्कवरिंग। इस पे हम फिर कभी तफसील से बात करें, क्योंकि ये मेरा ख्याल है ज़्यादा तफसील। अच्छा, मैं जो बात करना चाहूँगा, देखें
اب بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میتھس پڑھنے کے لیے آپ کے پاس میتھس برین کا ہونا ضروری ہے. جتنی بھی میں نے پیرنٹ ٹیچرز میٹنگ اٹینڈ کی ہیں اس میں پیرنٹس کا یہی کنسرن ہوتا ہے کہ ہم تو میتھس کے بندے ہی نہیں ہیں تو ہمارا بچہ بھی نہیں میتھ سیکھ سکتا. تو فار اسٹڈینگ ہسٹری, فار اسٹڈینگ سائنس, فار اسٹڈینگ لٹریچر, یو ڈونٹ ریکوائر لٹریچر اور ہسٹری برین, بٹ فار اسٹڈینگ میتھس. So you always have this there's a problem. myth that's fueled by the large segment in the society. Parents believe it, teachers believe it, students believe it. And I was reading last week a research article by Carol Dweck. She was American psychologist, and she proved that in her hypothesis that it is a completely myth, and brain science has completely disproven this idea. And but I think many of our people in the society, they have this feeling that when you study mathematics, you got to have this mathematics brain, otherwise you can't really study it. So what are your thoughts on that? This is my first question. Okay. And okay, اس پہ تو یہی ہے کہ میں وہ جو ریسرچ آپ نے ریفر کر رہے ہیں جس کا آئی آلسو ایگری ود دیٹ. مطلب کوئی ایسا نہیں ہے کہ بائی برتھ کوئی میتھمیٹیشین ہوتا ہے, ٹھیک ہے. میں اپنے بارے میں بتا سکتا ہوں کہ میں ارلی سٹیجز پہ مجھے میتھمیٹکس نہیں پسند تھا, ٹو بی آنیسٹ, ٹھیک ہے. اور ایک خاص سٹیج کے بعد مجھے اس میں دلچسپی پیدا ہوئی. تو یہ ہائپوتھیسز ہے کہ جب وی آر ناٹ لائک میتھ پرسن, آئی ڈونٹ تھنک سو اٹس اے گڈ وے. اور دوسری آپ لوگوں کی ڈبیٹ ہو رہی تھی کہ میتھ ہم انوینٹ کرتے ہیں یا ڈسکور کرتے ہیں. تو مجھ سے بھی کسی نے بہت دفعہ پوچھا, کیونکہ ابھی تو میں نے یہ میتھس کا پروفیشن جو ہے وہ ٹیچنگ اڈاپٹ کر لی ہے, تو اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ سر یہ میتھ انوینٹ کرتے ہیں ہم یا ڈسکور کرتے ہیں. تو میرا یہی جواب ہوتا ہے کہ اس پر تو لوگوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں. آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو گیو این اوپن اسٹیٹمنٹ, اٹس فار یو ٹو گو ریسرچ اینڈ تھنک واٹس دا بیسٹ. اور بکس بہت ساری ہیں اس پر, ہم ایک اسٹیٹمنٹ سے اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ایک بہت لمبی بحث ہے. تو اس اسٹوری کے حوالے سے میں صرف ایڈ کرنا چاہوں گا, کیونکہ یہ جو پرانی ڈسکشن تھی پلیٹو سے اور پھر یہ ہلبرٹ پہ آگے یہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہوگی ہلبرٹ کی وجہ سے. ہلبرٹ فارمولیسٹ تھا, ٹھیک ہے نا. تو اور گرڈل جو تھا وہ پلیٹونسٹ تھا, اور گرڈل چھپاتا تھا اپنے آپ کو, کیونکہ اس ٹائم پہ جب گرڈل تھا نا ان دنوں پلیٹونزم کو کوئی اچھا نہیں سمجھا جاتا, کیونکہ وہ لاجیکل پازیٹیوزم کا ایک وینا سرکل کی وجہ سے لاجیکل پازیٹیوزم بہت زیادہ پھیل رہا تھا, ٹھیک ہے. تو پھر وہ پلیٹونزم کو نا تھوڑا سا کائنڈ آف اچھا نہیں سمجھتے تھے. تو گرڈل کافی عرصہ یہ چھپاتا رہا کہ میں پلیٹونسٹ ہوں, اور بڑے عرصے بعد اس نے ریویل کیا کہ میں پلیٹونسٹ ہوں, ٹھیک ہے. آلدو کہ وہ وینا سرکل کے اندر تھا. اور وہ ہلبرٹ کے میں اس کا کوئی کانفلکٹ شروع میں نہیں تھا کہ ہلبرٹ کے حوالے سے, وہ بھی ویسا ہی سوچ رہا تھا یا اسی اسکول آف تھاٹ سے ہی تھا کہ ہم ایک بڑی سالڈ فاؤنڈیشن بنا لیں گے میتھمیٹکس کی, جس میں ایون اس طرح کے جو پیراڈاکسز ہیں ان کو ہم ریموو کر لیں گے. لیکن سم ہاؤ انٹرسٹنگلی ایسا پرابلم اس نے سالو کر لیا یا کائنڈ آف پروو کر لیا, جس سے اس کو لگا کہ یہ تو پرابلم ہے میتھمیٹکس کے اندر, اس کی فاؤنڈیشن کے اندر. وہ جو ہمارا سو کال ڈریم ہے نا کہ ہم سارے ایک کمپلیٹ میتھمیٹیکل سسٹم کنسسٹنٹ بھی ہو, کمپلیٹ بھی ہو, ڈیسائیڈیبل بھی ہو, وہ بنا لیں گے. وہ گرڈل نے نا اس کو ڈسٹرب کر دیا, ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ سے تھوڑا پیسمزم بھی آیا میتھمیٹکس اس وقت, ٹھیک ہے. گرڈل کو اتنی جلدی ایکسیپٹنس نہیں ملی, جیسے کہ کینڈر کو انفینٹی کے بہت سارے آئیڈیاز کی وجہ سے ایکسیپٹنس نہیں ملی تھی کہ یہ کون سا میتھمیٹکس بیچ میں لے آئے ہو, ٹھیک ہے. یہ کہ انفینٹیز کے حوالے سے, کیونکہ یہ بڑی پیراڈاکسیکل اسٹیٹمنٹس تھیں اس کی, اور کہ انفینٹی سے بڑی انفینٹیز بھی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. سو دس واز اے ویری شاکنگ آئیڈیا. ہم پہلے انفینٹی ہمیں نہیں سمجھ آتی, اب آپ کہہ رہے ہیں انفینٹی سے بڑی انفینٹیز بھی ہوتی ہیں, اور انفینٹی کا پورا ایک ہائرارکی ہے, ٹھیک ہے نا. مطلب دیر از این انفینٹ سیکوینس آف انفینٹیز, ٹھیک ہے. تو جس پرابلم یہ تو اس نے پروو کر لیا, یہ تو بڑا سمپل اس کا پروف تھا. وہ تو یہی ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی آپ کے پاس کوئی بھی سیٹ ہو نا ایکس, اس کا آپ آرڈر لیں تو وہ بیسیکلی اس کے پاور سیٹ کے آرڈر سے ہمیشہ لیس ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یہ تو کینٹرز آرگومنٹ بڑا سمپل ہے. کوئی بھی سیٹ لے لیں, ہاں وہ فائنائٹ ہو یا انفینٹ ہو, اس کے لیے یہ اسٹیٹمنٹ ٹرو ہوتی ہے کہ اس کا سیٹ اور اس کا پاور سیٹ
اس کی کارڈینلٹی سیم نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, تو اس سے آپ پروو کر سکتے ہیں کہ پورا ایک انفینٹ سیکوینس بن جاتا ہے انفینٹیز کا. تو اس وقت جو ویل اسٹیبلش میتھمیٹیشین تھے نا, انہوں نے بھی اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا. پونکرے کا ہم نے نام سنا ہے اس میں حوالے سے کیوس تھیوری. پونکرے نے بھی اس کے اوپر اٹیک کیا تھا, وہ پرسنلی پروفیشنلی بھی. تو اس نے کہا تھا کہ یہ جو سیٹ تھیوری انفینٹ سیٹ تھیوری بن گئی ہے نا, ان فیوچر وی ول گیٹ ریڈ آف دیٹ. ٹھیک ہے, تو اور بھی بہت سارے لوگ تھے, جیسے ڈیٹ کائن تھا, وہ یہ کہتا تھا کہ کینٹر کا میتھ از اے سکنس ٹو میتھ. ٹھیک ہے, اور اینڈ ہی از دی کرپٹر آف یوتھ, جس نے میتھمیٹکس کو کرپٹ کر دیا. ٹھیک ہے, بٹ ہلبرٹ نے تھوڑا سپورٹ کیا. ٹھیک ہے, اور پھر آئیڈیاز کرتے کرتے پھر گرڈل پہ آ گئے. ٹھیک ہے, اور وہی پرابلم وہی تھا. پرابلم بیسیکلی یہ تھا کہ جو سب سے اسمالسٹ انفینٹی ہوتی ہے نا ہمارے پاس, وہ نیچرل نمبر کی ہوتی ہے, وہ کاؤنٹیبل جسے ہم انفینٹی کہتے ہیں 1 2 3 والی. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد جو نیکسٹ انفینٹی آتی ہے وہ ریئل نمبرز کی آتی ہے. ٹھیک ہے, یا ارریشنل نمبرز کی آتی ہے. ریشنل نمبرز کی انفینٹی جو ہے نا, یہ والی, یہ اس کا سائز اتنا ہی ہے جتنا نیچرل نمبر کا. یہ اس نے پروو کیا تھا, یہ اس کا آرگومنٹ ہے. ٹھیک ہے, وہ جرمنی کے اندر جو شروع میں ہم نے دیکھا تو تختی کے اوپر اس کا مانومنٹ بنا ہوا ہے حالے کے اندر. ادھر میں نے بھی ایک چھوٹی سی ویڈیو بنائی تھی اس حوالے سے. تو وہ اس کا یہی آرگومنٹ ہے کہ کیسے ریشنل نمبرز کو جو ریشو والی فارمز ہیں ان کو بھی آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں, اور وہ اس انفینٹی کے ایکولی ہوگی. جو اس کا پرابلم یہ تھا, وہ جس میں سٹک ہو گیا, جس کو وہ پروو نہیں کر پایا, ڈیسائیڈ نہیں کر پایا کہ یہ ایک انفینٹی ہے اور ایک ریئل نمبر کی انفینٹی ہے, کیا ان کے بیچ میں بھی کوئی انفینٹی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ پرابلم اسے کنٹینیوم ہائپوتھیسس کہتے ہیں. اس میں وہ سٹک رہا. ٹھیک ہے, کبھی اس کو لگتا تھا کہ ایگزسٹ کرتی ہے, پروف کرتا تھا, اس کو لگتا ہے میں نے صحیح پروف کر لیا, اور پھر کچھ عرصے بعد اس کو لگتا تھا کہ یہ پروف صحیح نہیں ہے, تو پھر وہ کہتا تھا ایگزسٹ نہیں کرتی. ٹھیک ہے, تو یہ بیک اور فورتھ یہ چلتا رہا. پھر گرڈل آیا, گرڈل بھی اس میں پھنس گیا. ٹھیک ہے, اس کا پھر حل جو ہے وہ پول کان نے ایک ڈفرینٹ وے میں بتایا. تو اس نے تو میتھمیٹکس کو ہی ایک بالکل ایک نئی ڈائریکشن دے دی کہ یہ کچھ اسٹیٹمنٹس ہیں جو انڈر دس کنڈیشن ٹرو ہوں گی, انڈر دیٹ کنڈیشن فالس ہوں گی. تو وہ جو ٹرو اور فالس ہے نا لاجک کے حوالے سے, وہ بھی یہاں پہ پہلے آپ کو چوز کرنے سے پہلے دیکھنا پڑے گا کہ آپ کون سا سیٹ تھیوریٹک سسٹمز پہلے چوز کر رہے ہیں. وہ بیس کرتا ہے اس کنٹینیوم ہائپوتھیسس کے اوپر. تو یہ ایک بہت بڑا انٹرسٹنگ اسٹوری تھی. تو یس. اچھا, اس میں پھر جو آپ نے ڈاکومنٹری دکھائی, اس میں جولیا کا جولیا رابنسن, جولیا کا جب ذکر آتا ہے تو اس میں وہ واحد فیمیل اسٹوڈنٹ ہے اپنی کلاس میں, پھر اس کے بعد ان کو انسپریشن بھی نہیں ملتی, اور اس میں یہ وہ لائن کہتی ہیں کہ میتھمیٹکس کے ٹیچر تو ہر جگہ پر ہے لیکن میتھمیٹیشینز نہیں ہے. تو شاید ہماری سوسائٹی کا بھی یہی مور اور لیس پرابلم ہے کہ ہمارے پاس بھی ارد گرد انسپریشن میں میتھمیٹیشینز نہیں ہے. ڈاکٹر عبدالسلام ہے, میتھمیٹیشین ٹرن فزسسٹ, ہم نے ان کو ریگارڈ نہیں کیا, ان میں ڈس اون کر دیا. تو یہ تھوڑا سا ہے ہماری سوسائٹی. بہت سارے جو پرابلم ہے نا میتھمیٹکس کے ایجوکیشن کے, وہ تو ورلڈ وائڈ ہی ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ ہمارے ہاں اب چونکہ ہاں وہ زیادہ ہیں کیونکہ انٹرسٹ نہیں ہے ان چیزوں کا. تو بٹ میتھمیٹکس کی ایجوکیشن کے ہمیشہ یہ پرابلم رہا ہے. انگزائٹی بھی ہمیشہ رہی ہے, میتھ انگزائٹی بھی ایک رہی ہے, ایگزسٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے, اور دوسری ایک اور بات, ابھی لاسٹ ٹائم میں ایک بچے کو پڑھا رہا تھا, تو میرے کالیگ تھے تو انہوں نے کہا کہ یار اب اس کو پڑھا دیں. تو وہ 6th گریڈ میں تھا, تو میں نے اس کو پڑھایا, تو ٹرائنگلز وہ پڑھ رہا تھا نا, تو ٹرائنگلز کے اندر وہ اینگلز کیلکولیٹ کر رہا تھا. تو میں نے اس کو کہا کہ وائی آر وی اسٹڈینگ ٹرائنگلز نا. تو کہتا ہے کہ سر آئی ایم جسٹ کیلکولیٹنگ دا اینگلز, آئی ڈونٹ نو وائی وی آر ریئلی اسٹڈینگ ٹرائنگلز نا. تو میں نے کہا یار یہ دیکھو, اب آپ جب بریجز میں جاتے ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایک اسٹرکچر انہوں نے جو بنایا ریکٹینگل شیپ میں, اس کے اندر انہوں نے ٹرس بنایا ہوتا ہے, ٹرسز, پیٹرن آف ٹرائنگلز. تو میں نے کہا یہ دیکھو یہ کیوں بنایا انہوں نے. تو میں نے اس کو کہا کہ اس نے مطلب وہ جواب نہیں دے سکا. تو پھر میں نے اس کو کہا کہ اسی سے پین لیے اور ٹیپ سے میں نے اسکوائر بنا دیا نا. تو میں نے کہا اب آپ اس کو یہ دونوں سائڈوں کو ہلاؤ, جب آپ یہ پیرلل سائڈس کو آپ ہلاؤ گے تو فورس ان بیلنس ہے, تو وہ یہ جو اس کے جوائنٹس ہیں یہ ہلنا شروع ہو جائیں گے. لیکن جب آپ ٹرائنگل پہ اسی طرح کی فورس لگاتے ہیں, ٹرائنگل بلاک ہے,
تو وہ تو نہیں ہلتا. میں نے کہا یہ اب جو ٹرائنگل پڑھنے کی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ دنیا میں جتنے بھی آپ اسٹرکچرز دیکھیں جو اوپن اسٹرکچرز ہیں اس میں ٹرائنگل کے ٹرسز بنائے جاتے ہیں. تو پھر میں نے اس کو ایکسپلین کیا تو وہ بڑا خوش ہوا, کہتا ہے کہ میں نے تو آج تک پتہ ہی نہیں تھا مجھے کہ ٹرائنگلز کا بھی اس طرح کا یوز ہو سکتا ہے کوئی. ہاں تو یہ ایک مطلب مسئلے ہیں نا کہ ریئل لائف اپلیکیشن بتانی چاہیے بچوں کو کہ کس ارلی سٹیجز پہ بتانی چاہیے, تب ہی. جی میں بھی اسی کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اصل میں ایجوکیشنسٹ کے ساتھ زیادہ مسئلہ ہے. تو آپ جیسے اگر ایجوکیشنسٹ ہوں جو اس کا ریئل مقصد بتائیں, ورنہ میتھ انگزائٹی کی زیادہ وجہ یہ ہے کہ جو بچے میتھس میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں وہ سولوشن بھی نکال رہے ہوتے ہیں, وہ اس کو کر بھی رہے ہوتے ہیں, ہمارے ٹیچرز ان کو ڈسکریج کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس کرو, یہ بند کرو اس کو. ایون فزکس میں یہ جو انجینئرز بیٹھے ہیں یہ تو مطلب وہ شٹ اپ اینڈ کیلکولیٹ والا جو ہے, مطلب یہ ایٹیٹیوڈ جو ہے نا, دو ایک تو پریکٹیکلی کہ یہ پریکٹیکل چونکہ نہیں ہے تو بس شٹ اپ اینڈ کیلکولیٹ اور بس اس پہ فوکس کرو, کیونکہ اگر آپ سوچنا شروع ہو جاؤ گے تو پھر یہ ہم جو کچھ بنا رہے ہیں یہ بنا نہیں پائیں گے. تو ایک تو پریگمیٹک, یعنی یہ دونوں چیزیں ہیں. پریگمیٹکلی شروع میں بتانا بھی چاہیے لیکن یہ بعد میں یہ خود ہرڈل بھی بن جاتی ہے. تو ایک سٹیج پہ جا کے پھر اس کو بھائی اب اس کی پریکٹیکل پہ فی الحال نہیں جاؤ, کیونکہ جتنا آپ اس کو ڈسٹینس ہوگے, جتنا ایبسٹریکشن میں جاؤ گے اتنا ہی آپ پاورفل چیز بناؤ. یہ ایسی ہے جیسے بچے ہم جب چلنا شروع کرتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ یو ٹرن کی کیا ضرورت ہے, اس سے تو ٹائم زیادہ لگ رہا ہے تو ہم دوسری سمت میں کیوں جا رہے ہیں. یہ ایک پرابلم جو 7 بریجز کے حوالے سے دیکھیں نا, جی اس کے ساتھ بھی ریلیٹ کیا جا سکتا ہے. اور اس سے پوری ایک آئلر نے گراف تھیوری بنا لی, ٹھیک ہے نا, ایک بڑا پرابلم پریکٹیکل ہی تھا, انٹرسٹنگ تھا, لیکن ایک پوری ایک نئی برانچ وہاں سے بن گئی. گراف تھیوری بھی اور ٹوپالوجی دونوں وہاں سے بن گئے, ٹھیک ہے. تو ہاں اس حوالے سے ایک اور چیز ہے, اوپن ہائمر مووی میں نے ابھی ریسنٹلی دیکھی ہے, کمپلیٹلی نہیں دیکھی, ایٹ لیسٹ پہلے کچھ 1 آدھ گھنٹے کی دیکھی ہے. تو اس میں ایک سین مجھے بڑا پسند ہوتا ہے جب اوپن ہائمر کیمبرج یونیورسٹی میں ہوتا ہے اور نیلز بور اس سے ملنے جاتا ہے. تو وہ پریکٹیکل میں زیادہ انٹرسٹڈ نہیں لے رہا ہوتا لیب کے اندر نا, تو اس کو سمجھ نہیں آتی کہ ہے انٹیلیجنٹ ہے, جینیس ہے, لیکن اس کو پریکٹیکل میں مطلب انٹرسٹ زیادہ دیر نہیں لے سکتا. تو وہ اس کو کہتے ہیں اس کو گٹنگن بھیجو, وہی گٹنگن کا ذکر یہاں پہ ہوا بھی. تو یہ اس کا شاید یہ تھیوری سے انسپائر ہو جائے. تو پھر وہاں سے وہ جاتا ہے میکس بورن کے پاس, اور وہ کوانٹم میکینکس کی جو تھیوری ہے وہ پہلے ڈیولپ کرنے کے لیے. اور اس وقت وہ یہی کہتا ہے کہ آپ میوزک جو میتھمیٹکس کا میوزک ہے, جو ایکویشنز ہیں نا, اس کو پہلے انڈرسٹینڈ کر لو, ٹھیک ہے, الجبرا کے اندر, ٹھیک ہے. تو اکثر لوگ نہیں اس کو سمجھ پاتے, ٹھیک ہے. تو یہ ایک پرابلم ہے. اب نیل بور واز انٹیلیجنٹ, اس کو پتہ تھا کہ کیا پرابلم ہے. اس نے اس کو ریکمینڈ کیا کہ آپ وہاں جاؤ, گٹنگن جاؤ, وہاں پہ پہلے آپ کا جب تھیوری بنے گی, آپ کی وہ آئیڈیا آپ کا صحیح کمپلیٹ انڈرسٹینڈ کر لو گے, پھر تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہو. اور وہ دیکھا اس نے اس کے بعد بم بنا دیا, ٹھیک ہے. اور تو یہ بڑا وہ والا سین تو مجھے بہت پسند ہے جس میں اس کو وہ ریکمینڈ کرتا ہے اور اس کے بعد وہ گٹنگن پہ آ جاتے ہیں. کیونکہ اس حوالے سے نا اس ڈاکومنٹری میں گٹنگن کا بہت دفعہ ذکر ہوا ہے, کیونکہ ہلبرٹ وہاں پہ تھا میتھمیٹکس کے حوالے سے, اور ہلبرٹ نے کوانٹم میکینکس کے حوالے سے بھی کام کیا, میتھمیٹیکل فارمولیشن اور جنرل ریلیٹیوٹی کے حوالے سے بھی کام کیا تھا. تو اس وقت تو کائنڈ آف میتھمیٹیکل سینٹر تھا نا, میتھمیٹیکل اسے کہتا تھا, گٹنگن کو کہا جاتا تھا میتھمیٹیکل مکہ آف کائنڈ آف میتھمیٹیکل مکہ, کہ اگر آپ نے میتھمیٹکس سیکھنا ہے تو آپ گٹنگن جائیں, ٹھیک ہے. کیونکہ بہت سارے جو ٹاپ کے میتھمیٹیشینس تھے نا, اور ہلبرٹ نے بڑا زبردست ڈپارٹمنٹ بنا لیا تھا. اور اس سے پہلے بھی گاؤس تھا, ریمن تھے, یہ پرانا ایک ٹریڈیشن تھا ان کا, جو سم ہاؤ نازی پارٹی کے آنے کے بعد جو ہے نا وہ ڈسٹرائے بھی ہو گیا. کیونکہ ایک دفعہ میں ایک کتاب پڑھا تھا سمیٹری اینڈ دا مانسٹر کے نام سے, وہ ایک میری فیوریٹ کتاب ہے. اس میں بھی سٹوریز میں نا یہ ساری بتائی ہوئی ہیں چیزیں. تو سٹوری آف الجبرا میں نے اس کا ذکر بھی کیا ہوا کسی جگہ پہ, جو ہمارا یہاں پہ لیکچر ہوا تھا. تو اس میں مجھے یاد ہے ایک دفعہ پڑھا تھا کہ
1933 میں جب نازی پارٹی کمپلیٹ وہاں پہ آ گئی تو انہوں نے بہت سارے جوز اور بہت سارے اس طرح جو میتھمیٹیشنز تھے ان کو بھگا دیا, بہت سارے لوگ چلے گئے, ہلبرٹ نہیں گیا. تو ایک نازی منسٹر ان سے ملنے کے لیے گیا اور اس سے پوچھا کہ آپ بتاؤ میتھمیٹکس ڈپارٹمنٹ کیسا چل رہا ہے گوٹنگن کے اندر, کیونکہ ہم نے سارے جوز سے جان چھڑا لی ہے. تو ہلبرٹ کو بہت زیادہ افسوس ہوا تھا کیونکہ اس نے بڑی محنت سے اور بہت سارے اتنے عرصے سے اس نے ایک زبردست ڈپارٹمنٹ بنایا تھا, انسٹیٹیوٹ بنایا تھا. اس نے کہا وہ سب چلے گئے, اب میتھمیٹکس بھی ادھر نہیں رہا, ٹھیک ہے, جو پہلے ہوتا تھا, ٹھیک ہے. تو یہ ایک بہت بڑا لاس تھا اس حوالے سے. تو سم ٹائمز پالیٹکس اور پولیٹیشینز اور ڈکٹیٹرشپ جو ہے وہ بیچ میں آ جاتی ہے. ان کے اپنی موٹیویشنز ہیں, وارز انہوں نے ویپنز بنانے ہیں, ٹھیک ہے, پریکٹیکل کام کرنا ہے. تو وہ پریکٹیکل کام بعض دفعہ جو آپ کا انٹلیکچوئل ایک کریوسٹی ہے اس کو ڈسٹروائے کر دیتا ہے. تو یہ ہم نے اس ڈاکومنٹری وہ ہے نا جو ایک مجھے اس کا نام بھول گیا, وہ جو نیوکلیر فیلڈ میں چلا جاتا, نیوکلیر کے اگینسٹ چلا جاتا ہے, وہ افیکٹ ہوتا ہے. گروتھنڈیک وہ یہی کہتا ہے, پھر ایٹ دی اینڈ یہی کہتا ہے الیگزینڈر گروتھنڈیک, کیونکہ اس کا بہت زیادہ انٹرسٹنگ کام ہے. اس کو بھی آئی تھنک فیلڈ میڈل ملا تھا. تو وہ بھی یہی کہتا ہے کہ اب جس سٹیج پہ ابھی رہ رہے ہیں اگر ہم میتھمیٹکس ہی کرتے رہے تو پھر یہ بھی صحیح نہیں ہے, اب ہمیں ریزسٹ کرنا چاہیے. تو یہ امپیکٹ ہوتے ہیں میتھمیٹیشنس کے اوپر, ڈفرینٹ وے میں امپیکٹ ہوتے ہیں. ان کے کام کا بھی امپیکٹ ہوتا ہے دنیا کے اوپر بھی. تو اس چیز کو ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے. جن سوسائٹیز میں, جن جگہوں میں اس چیز کی ریئلائزیشن زیادہ ہے, وہیں سے آئیڈیاز بھی آ رہے ہیں. جرمنی, فرانس میں جب تک یہ ایک اچھا انوائرمنٹ تھا, اب بھی ہے, ایسا نہیں کہ اب نہیں ہے, لیکن اس وقت بہت زیادہ تھا. اس لیے ماڈرن میتھمیٹکس جو یونیورسٹیز میں ہمیں اب پڑھاتے ہیں وہ زیادہ تر وہیں سے آ رہا ہے. وہ اسی ایج کا ہی ہے جو ہمارے پاس چل رہا ہے. اس سے پہلے گریکس کا بہت زیادہ کام ہے. تو اس حوالے سے یہ اسٹوری آف میتھ جو ہے نا وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے, پوری سیریز ہی انٹرسٹنگ ہے. باقی اگلا سوال میں چاہوں گا کہ فیوچر میں ہم ڈز میتھ ریویل ریالٹی, میتھمیٹکس انوینٹ ہوتا ہے یا ڈسکور ہوتا ہے, اس پہ ہم ایک اچھی ڈیبیٹ کر سکتے ہیں سر کے ساتھ. اور اینڈ میں اس پہ کرتا ہوں کہ جو لوگ جو فارمولسٹ ہیں, ہلبرٹ والے ہیں, وہ کائنڈ آف فارمولسٹ ہوتے ہیں. جو پلیٹو والے ہیں کائنڈ آف مائی ٹائپ, ٹھیک ہے, یا گرڈل والے ٹائپ کے, وہ پلیٹونسٹ ہوتے ہیں. تو ڈیورنگ دا ویک جب 5 days ورکنگ ڈیز میں ان کو لگتا ہے کہ وہ پلیٹونسٹ ہیں اور وہ میتھمیٹکس ڈسکور کر رہے ہیں, انوینٹ نہیں کر رہے. کیونکہ میتھمیٹکس جب آپ کسی پرابلم کو سالو کر رہے ہوتے ہیں نا, یو گاٹ دس ویری اسٹرانگ فیلنگ کہ یو آر ڈسکورنگ سم تھنگ, اور یہ ایک بہت اسٹرانگ موٹیویشن ہوتی ہے. ادروائز میتھمیٹکس از اے ویری بورنگ ایکٹیویٹی اگر یہ اسٹرانگ موٹیویشن نہ ہو, کریوسٹی نہ ہو, ٹھیک ہے. تو ڈیورنگ ورکنگ ڈیز ان کو لگتا ہے کہ دے آر ڈسکورنگ سم تھنگ, لیکن جب ویکینڈ پہ جیسے کہ آج ہم اس پہ بحث کر رہے ہیں تو وہ تھوڑا سا اپنا اسٹانس چینج کر دیتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں وہ تو میں ویسے پریٹینڈ کر رہا تھا, آئی ایم اسٹل ڈوئل نیچر ہے, ٹھیک ہے. تو ورکنگ ڈیز میں ورکنگ میتھمیٹیشین ورکنگ ڈیز میں پلیٹونسٹ ہوتے ہیں, لیکن ویکینڈ پہ وہ فارمولسٹ بن جاتے ہیں. تھینک یو فار کمنگ.